खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और ख़ास तौर पे आप सबके फ़ीडबैक के लिए हम खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। अभी भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फ़ीडबैक इस प्रोग्राम के ताल्लुक से ज़रूर दीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, दुआ या दरख्वास्त हो, कोई टेस्टिमनी हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तौर से आज चूँकि ये सिलसिला जो है कलमात का, आज हम चौथे कलमे पे गौर करेंगे। पहले 3 कलमात के वसीले से आप सब ने बड़ी बरकत पाई है, बड़ा अच्छा फ़ीडबैक हम तक पहुंचा है, इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आप सबको भी अप्रिशिएट करते हैं जो ख़ास तौर पे इन तमाम प्रोग्राम्स को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। आप ये तमाम प्रोग्राम्स यूट्यूब पर देख सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे चैनल का नाम है बरकत टीवी ऑफिशियल। सो इस नाम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरों के लिए भी आप बाबरकत बने। सो आज चौथे कलमे के लिए जो खुदावंद के खुदाम हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाएँगे, मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है कैनन प्रोफेसर इमानुल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और इनके साथ रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। और इनके साथ प्रोफेसर अजीम रहमत साहब। थैंक यू प्रोफेसर साहब, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम चौथे कलमे के इस हवाले की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। रब्बुल अफ़वाज कादिर मुतलक खुदा, यहोवा खुदा एलोहीम, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, उसके कफ़ारे के लिए, जिसके बाइस हम तेरा ख़ानदान हैं। रूहुल कुद्स के लिए शुक्र करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। हमारी मदद कर ऐ खुदावंद, इस वक्त जब हम तेरे कलाम से उन कलमात को पेश करने लगे हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर बयान किए। अपने खादमों को इस्तेमाल कर, हेल्प कर, गाइड कर, ताकि खुदावंद तेरा कलाम बरकत का बाइस रहे और सुनने वालों पर तेरा फजल रहे। हमारी बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 27वां बाब 45वीं और 46वीं 2 आयात कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, एली एली लमा शबकतनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, ये जो चौथा कलमा है जो ख़ास तौर पे अब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ है, चूँकि पहले 3 कलमात का ताल्लुक़ जो है वो दूसरों से है, अब चौथे कलमे से लेकर 7वें कलमे तक जो इनका ताल्लुक़ है वो खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस से है, और ये अंधेरे में कहे गए हैं। अब बहुत सारी सच्चाइयाँ पिनहा हैं और इस कलमे के ताल्लुक़ से बहुत सारी चहमगोइयाँ भी आपको सुनने में मिलती हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के जहनों में पाई जाती हैं, और कई दफ़ा मसीही लोगों से इस कलमे को लेकर बहुत सारे सवालात भी पूछे जाते हैं। सो आज हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम गलत फहमियों का अजाला किया जा सके और आपको एक मुनासिब तालीम मिल सके जो खुदा के कलाम पर मबनी है और इल्म इलाहियात पर मबनी है, ताकि आप दूसरे लोगों की भी रहनुमाई कर सकें और उन्हें सिखा सकें। सो बहुत ज़रूरी है इसमें से जो इलाहियात की बातें हैं जिन्हें समझना आम शख्स के लिए मुश्किल है, आज आपके पास एक नादिर मौका है, अच्छा मौका है कि आप इन सच्चाइयों को सीख सकेंगे और दूसरों के लिए ज़रूर ही आप बाबरकत बनेंगे। सबसे पहले हम बढ़ेंगे
پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے، پروفیسر ایمانوئل بہادر صاحب سے. سر یہاں پہ جب ہم 47ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا یہ ایلیاہ کو پکارتا ہے. آپ ہمیں ضرور یہ بات سمجھا دیں کہ ایلیاہ کو پکارنے کے تعلق سے مطلب کیا رہنمائی ہمیں مل سکتی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی جو لوگ مشکل مصیبت میں ہوتے تھے اس طرح سے ایلیاہ کو پکارتے تھے؟ کیا یہ ایسی کوئی روایت تھی یا کوئی ایمان کا یہودیوں کا حصہ تھا، یا اس میں کیا صداقت ہے کہ لوگ پاس کھڑے پکار تو خداوند کو رہا ہے، خدا کو رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایلیاہ کو پکار رہے ہیں؟ دیکھیے میرے عزیز دوست، بائبل مقدس سے متعلقہ کوئی بھی سوال ہو، اولاً اس کا جواب ہمیں کتاب مقدس ہی میں سے لینا چاہیے. ادروائز بلا اس کے علاوہ دیگر صورت میں وہ پھر ایک مفروضہ ہوگا. اس وقت کے سامعین کون سے تھے، یا اس وقت منظر میں یا سننے دیکھنے والے کون تھے، اس منظر میں ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے، ادھر جانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم اس وقت کے منظر کو نہیں دیکھیں گے، اس وقت کی تاریخ اور جغرافیہ کو نہیں دیکھیں گے، تو ہماری تو بنیاد ہی درست نہیں ہوگی تشریح کے لیے. انگریزی میں ہم ایک فقرہ بولتے ہیں، ذرا سامعین سے معذرت کے ساتھ، ناظرین سے، کہ a text without a context is a pretext. کہ کوئی بھی کتاب مقدس کا جو ورد ہے اس کے اگر تناظر میں نہیں جائیں گے تو وہ تو پھر بات نہیں بنے گی. اگر ہم اس کے ساتھ ہی مقدس مرکز کی معرفت انجیلی بیان کو دیکھیں تو یہاں پر اگر آپ میرے ساتھ 1 منٹ کے لیے چلیں تو لکھا ہے کہ جب دوپہر ہوئی، دوپہر، ٹھیک ہے، صبح 6 بجے سے 9 بجے پہلا پہر، 9 بجے سے 12 بجے دوسرا پہر، 12 سے 3 تیسرا پہر. یوں اس وقت کیلنڈر تقسیم تھا، اور تاریخ رات 6 بجے تبدیل ہوتی تھی، ہمارے ہاں 12 بجے ہوتی ہے. اچھا، جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا. کیا عجیب بات ہے. سورج کو پوری آب و تاب سے چمکنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آفتاب صداقت دکھ میں سے گزر رہا ہے، چونکہ ساری دنیا کی بدیاں اس پہ ڈال دی گئی ہیں، اس لیے اس وقت پورے طور پر ملک میں اندھیرا چھا گیا. یہ تاریکی کی قوتوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے، اور وہ یہاں پر آ کے دھندلی کیفیت ذہن کے اندر، دل کے اندر دھندلی کیفیت برپا کرتا ہے. ہوا کی عملداری کا یہ کام ہے یہاں. تو یہ بیرونی اندھیرا اندر کے اندھیرے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، جس کے علاج کے لیے، جس سے مخلصی کے لیے المسیح نے جان کا کفارہ دیا. دوپہر سورج کو پوری آب و تاب سے چمکنا چاہیے، لیکن یہ اشارہ ہے کہ تاریکی کی قوتوں سے وہ نبرد آزما ہے، جنگ لڑ رہا ہے. ہلیلویہ، اور فتح اسی کو ملی ہے. دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا، اور تیسرے پہر 3 بجے تک رہا. اور تیسرے پہر کو یعنی 3 بجے باقاعدہ طور پر وقت کی نشاندہی کیا. تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا. کئی دفعہ پڑھتے وقت چلایا بول جاتے ہیں. کس کو چلایا؟ اس نے. چلایا لفظ ہے، پلیز جب ہم پڑھتے ہیں تو دھیان سے پڑھا کریں. چلایا یعنی جس قدر زیادہ قوت کے ساتھ وہ پکار سکتا تھا، اسی زیادہ انٹینسٹی، شدت کے ساتھ وہ چلایا ہے. اور پھر فرمایا ہے الوہی، الف کے نیچے زیر ہے، الوہی الوہی لما شبق تنی.
इलूही इलूही लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब तक इसको नहीं देखेंगे, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दे दीजिए, थोड़ा सा मैं कर लूँ इसे। इलूही इलूही इलूह, ये असल में अरामी ज़बान है जो यीशु बोलते थे, और मरकस ने मेहरबानी की, उन्होंने वही जो यीशु और मसीह की ज़ुबान मुबारका थी उस वक्त जो बोलते थे, वही अल्फाज उसी तरह हुबहू लिखे हैं। इब्रानी में मुकद्दस मत्ती ने लिखा क्योंकि वो यहूदी तर्ज पे ज़्यादा चल रहा था। इलूही इलूही लमा शबक्तनी, इलूही इलूह मेरे खुदा, इलूह इलूह कादिर खुदा। और जब खुदा को कादिर कहते हैं इसका मतलब उसने कहा और सब कुछ वजूद में आ गया। पैदाइश पहला बाब पहली आयत, और आगे चल के बार बार पहले बाब में और दूसरे बाब के आधे हिस्से में कादिर खुदा, उसके कहने से वजूद, और वो कादिर खुदा को पुकार रहा है। अब उसके सामईन कौन से थे, मेहरबानी से याद रखें, यहाँ पर आगे चल के वो इसे मैं पहले कर रहा हूँ। इलूही इलूही कादिर खुदा, ए मेरे खुदा, लाह लाह LAH लाह, इसका मतलब है गम में। अलूही अलूही लाह माह माह, क्यों ए मेरे खुदा, ए कादिर खुदा, तूने मुझे गम में शबक अलाउ टू रमेन, इस कदर क्यों तूने मुझे रहने दिया, किस में, ए मेरे खुदा, ए कादिर खुदा, तूने मुझे गम में एक लंबे अरसे के लिए क्यों रहने दिया है। सारी रात तकलीफ, किस कदर पेशियां वगैरह, किस कदर जद्दोकोब किया गया। और यूसाया लिखता है कि हिज फेस वाज डिसफिगर्ड, उसका चेहरा जो था वो बिगड़ गया। शायद मैं नहीं इसे ऐसे ड्रामाटाइज कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इस कदर ज्यादा तशद्दुद, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया, इस कदर गम में लंबे अरसे के लिए क्यों छोड़। अब ये जब यीशु और मसीह ने फरमाया है तो उस वक्त के जो नाज़रीन थे वो कह लीजिए कि रोमी सिपाही, यहूदी, सरदार काहिन वगैरह, सूबेदार रोमी। अब यहाँ पर इसकी एक तशरीह तो यह है, अगर आप मरकस के इंजीली बयान को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, जो पास खड़े थे मुमकिन है रूमी सिपाहियों की बात हो रही है। रूमी सिपाही जो पास खड़े थे, उनमें से उन्होंने, रोमी सिपाही जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने ये सुनकर कहा, देखो ये इलियास को बुलाता है। अगर आप उर्दू तर्जमा पढ़ें एक, तो वहां पर एलिया की जगह इलियास लिखा हुआ है। और ये इलियास कौन है? ये रूमियों का एक देवता है, सूरज देवता। क्योंकि मुमकिन है वो सूरज तो चमकना नहीं रहा, गर्मी है को नहीं, जिस्म के वो सारे के सारे शायद उस वक़्त खून की हवाएं चल रही थी और उसका बदन फट रहा था और ज़्यादा ठंड की वजह से। तो ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आगे से रूमी सिपाही कह रहे हैं कि ये इलियास को बुलाता है, यानी सूरज को चमकने के लिए दावत दे रहा है। ए सूरज चमक, ताकि मेरे बदन को गरमाइश मिले, गर्म हो जाए। लेकिन जो पास खड़े थे, हम फिर कह सकते हैं यहूदी, नाज़रीन और सामईन भी हैं जो सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और फिर उन्होंने, रूमी सिपाहियों ने कहा कि ये एलिया को बुलाता है। अब एलिया के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तसरन एलिया के जब बात की जाती है तो आप अगर इसे सलातीन की किताब में से पढ़ें तो उसके कई एक बड़े बड़े कामों का जिक्र यहाँ पर आपको मिलेगा। सलातीन की पहली किताब 17वें बाब से शुरू करके चलते चले जाएं और कम से कम 7 बड़े
کام اور عجیب کام اس کے وسیلے سے سرزد ہوئے ہیں. 7 بڑے کام، جن میں سے بیوہ کے بیٹے کا زندہ کیا جانا، جس میں سے بیوہ کے گھر میں آٹے کے مٹکے کے بارش نہ ہونے تک، یعنی 3 سال تک آٹا ختم نہیں ہوا. پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی معجزات. پھر 3 برس کے بعد جب اس نے دعا کی تو بارش اس قدر زیادہ برسی تھی. پھر اس کے بعد ایلیا کو خدا کے فرشتے بھی آ کے ملتے ہیں. پھر اس کے بعد دشمنوں پہ آگ اس نے نازل کی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایلیا کے بارے میں زندہ آسمان پر بگولے میں اٹھا لیا گیا، زندہ آسمان پر بگولے میں اٹھایا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بڑا کیرزمیٹک قسم کا نبی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ کبھی وہ دشمنوں کو نیست و نابود کر رہا ہے، کبھی وہ مفلس کی مدد کے لیے آگے بڑھا ہے، کبھی وہ غمزدہ ماں کے بیٹے کو زندہ کر رہا ہے. یوں ان کے سامنے یہ خیال تھا. ایک خیال جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے تھیولوجیکلی، الہیاتی روح سے، کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایلیا آئے گا، یرمیہ آئے گا، ہیکل کا نظام پھر دوبارہ سارا بحال ہوگا. اور اسی لیے یسوع المسیح سے جب یہ سوال کیا گیا ایلیا کے بارے میں، اس نے کہا ایلیا تو آ چکا، یعنی میرے آنے سے پہلے میرے پیش رو نے بہت کچھ بحال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ منتظر تھے ایلیا کے لیے کہ یہ دیکھو شاید یہ بحال کرنے کے لیے آ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی. یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. ناظرین، ہمارے پاس چونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، سو یہاں پہ وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی زبردست باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے. ایک اہم کویسچن جو سب کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے، آج اس کو بھی ہم کلیئر کریں گے، اور یقیناً یہ بھی خدا کے کلام پر بیس کرے گا، اور اس کی بنیاد خدا کے کلام پر ہے تاکہ خدا کے کلام کی سچائیاں آپ تک پہنچ سکیں. جی ہم جانیں گے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے. سر، یہاں پہ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان اقدس سے کہہ رہے ہیں میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اس میں بہت سارے لوگوں کا کویسچن ہے کہ کیا واقعی چھوڑ دیا، اس میں کیا صداقت ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور الہیاتی طور پہ اس کی کیا امپورٹنس، اہمیت ہے. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. پرنسپل ریورنڈ کینن ایمینول بہالر صاحب نے اپنی بات کا آغاز بڑا خوبصورت کیا تھا کہ the text without the context is a pretext. Yes. اور میرا کیونکہ مضمون بائبل ایکسپوزیشن ہے، اور میں اس کو اس طرح سے فریز کرتا ہوں کہ preaching the text without the context is a devilish preaching. کیونکہ ابلیس جو ہوتا ہے وہ بائبل کے مختلف ٹوٹے لے کر، چھوٹی چھوٹی یات لے کر اپنے خیالات کو ڈیولپ کرتا ہے. سو پریچنگ دا ٹیکسٹ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ از اے ڈیولش پریچنگ. سو میں آپ کے جو سوال ہے آپ کا، اس کو میں 3 طرح سے ایڈریس کروں گا. پہلا تو میں اس کا دیکھوں گا، اس سوال کا جو جواب ہے اس کو ہم بیبلیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے کہ بائبل کا پرنسپل کیا ہے، واٹ از دا پرنسپل آف دا بائبل، اس کے اوپر. دوسرا پھر ہم اس کو تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، اور فائنلی اس کو ہم بشارتی یعنی ایونجلسٹک پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، کیونکہ یہ تینوں کسی بھی بات میں یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں. بائبل کے بارے میں مفسرین اور ایمانداروں کا خیال ہے کہ بائبل از دا بک آف پرنسپلز. اور جو لفظ بائبل ہے یہ 5 لیٹر وہ ہے، ایک ورڈ ہے BIBLE. تو ہم اکثر اس کو دیکھتے ہیں کہ بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ، BIBLE، بیسک انفارمیشن بیفور لیونگ ارتھ.
سو یہ ایک بنیادی اصول ہمیں فراہم کرتی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں وہ سب کچھ نہیں لکھا گیا جو خدا یسوع مسیح نے یا خدا نے کیا، اور یہ یوحنا کی انجیل کا اختتام اس بات کی تصدیق لکھا کرتا ہے، ہے۔ بالکل بالکل۔ اب کیونکہ بائبل مقدس بک کا پرنسپل ہے، اصولوں کی کتاب ہے، اور ہمیں مسیحیت میں طرز مسیحیت جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بطور مسیحی کیسے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اب بائبل کا ایک پرنسپل ہے کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو ایمانداروں اور خدا سے ڈرنے والوں کے گرد خدا اپنا خیمہ، جو خدا کا فرشتہ ہے جو خیمہ زن ہوتا ہے، یہ ایک بائبل کا پرنسپل ہے۔ اور پھر بائبل کا جو پرنسپل یہ بھی ہے کہ جب ایوب کے اوپر ایک کویسچن آ گیا تو ابلیس اس کو ٹچ نہیں کر سکتا تھا، اور ابلیس نے باقاعدہ خدا سے کنورسیشن کی، ڈائلاگ کیا کہ اس کے گرد جو باڑ لگائی ہوئی ہے پہلے وہ ہٹا، پھر میں اس کو چھوں گا، یعنی اس کو میں ٹچ کروں گا۔ اب یہاں ایمانداروں کے لیے جو بائبل مقدس کو اپنی الہی کتاب مانتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور خدا ثالوث کو مانتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی دلیری کی بات یہ ہے کہ ہمارا جو پروٹیکشن ہے وہ خدا کی ذمہ داری ہو جاتی ہے جب ہم خداوند کے ڈر اور خوف میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہ پہلا پرنسپل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایماندار خدا کے تحفظ میں ہے، ابلیس کی رسائی اس تک نہیں ہے۔ یہ بائبل کا پرنسپل ہے اور ایمانداروں کی تسلی ہے۔ سو کسی بھی کرائسس میں، کسی بھی وبا میں، کسی بھی ایپیڈیمک میں ایمانداروں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو واقعی ایماندار ہے وہ خدا کی پروٹیکشن میں ہے۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا۔ دس از دا پرنسپل آف دا بائبل۔ یہ ایمانداروں کے لیے تسلی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں تھیولوجیکل پرسپیکٹو میں۔ تھیولوجیکل پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح واقعی کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اب بطور تھیولوجین ہمارے سامنے ایک سوال ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ اگر وہ کہیں گے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا تو ہمیں اس کی اومنیسینٹ ہونے کے اوپر شک آ جائے گا، کیونکہ بیبلیکل تھیالوجی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گاڈ از اومنی پریزنٹ، گاڈ از اومنی پوٹینٹ اینڈ گاڈ از اومنیسینٹ۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ خدا علم البسیط کا مالک نہیں ہے، خدا تمام علوم سے واقفیت نہیں رکھتا، تو کیا اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ چھوڑا جائے گا؟ پھر وہ سوال ہی کیوں کرتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لہٰذا پہلے تو اس کو سیٹل کرنا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو علم تھا کہ وہ چھوڑا جائے گا۔ اب اس کا جو کویسچن ہے وہ کیسے بنا ہے؟ اب یہ ہم اس کو ہمیشہ انٹیروگیٹو سینس میں دیکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک بیانیہ اور علانیہ ہے کہ خداوند جس کام کے لیے میں آیا تھا میں چھوڑ دیا گیا۔ اصل میں اس کو تھیولوجیکلی اب دیکھیں گے کہ خداوند یہاں پر دیکھیں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر خدا کو 3 بار ایڈریس کیا ہے۔ پہلے کلمے میں اس نے کہا ہے اے باپ ان کو معاف کر، چوتھے کلمے جو بالکل ان دا مڈل آف دا سینگ ہے اس میں اس نے اے باپ نہیں کہا، اے خدا، اے میرے خدا، اور پھر 7ویں کلمے میں پھر اے باپ کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چوتھے کلمے میں اس نے اے باپ کیوں نہیں کہا؟ کہ یہاں وہ باپ ہے نہیں ہے، یہاں خداوند یسوع مسیح اپنے آفس میں ہے، اپنی آفیشل رسپانسبلٹی میں ہے۔ اس کو پتا ہے کہ اب باپ اور بیٹے کا رشتہ ختم ہے، اب ایک ایڈمنسٹریٹر کا، ایک عادل کا، اور ایک جو سزا لے رہا ہے دنیا کے لیے، مجرم بنا ہوا ہے، دنیا کے گناہ اوپر لیے ہوئے ہے، اب یہ عمل جو ہے اسی کے لیے خداوند یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں دعا کی تھی
دعا یہ کی تھی کہ خداوند اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اب پیالہ نہ تو مار کھانے کا پیالہ تھا کہ وہ اس کو جانتا تھا کہ اسے دکھ دیا جائے گا. یہ پیالہ نہ کوڑے کھانے کا تھا، نہ عدالتی حکم کا تھا، نہیں. یہ پیالہ صرف یہی تھا جو خدا یسوع مسیح پینے سے ڈرتے تھے. وہ یہ پیالہ تھا کہ یہ جو چھوڑے جانے والی رفاقت ہے، یہ جو ایشو ہے چھوڑے جانے والا، جو رفاقت کے ٹوٹنے کا عمل ہے، خداوند یسوع مسیح ازل سے اب تک خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس اس فیلوشپ میں ہے. اور اس فیلوشپ میں وہ ایک گھڑی بھی باہر نکلنا پسند نہیں کرتے جو انہیں ہمارے لیے کرنا پڑا. اب یہ جو تکلیف تھی، یہ سب سے زیادہ تکلیف تھی. اگر خداوند یسوع مسیح کو کسی بھی قسم کا پیالہ دیا جاتا تو وہ پی لیتے، لیکن رفاقت اور شراکت جو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی ہے، اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ خداوند ٹل جائے. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ مجھے پینا پڑے گا. اور انہوں نے کہا کہ خداوند اگر نہیں ہو سکتا تو پھر میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ اس کا تھیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑے جانا تھا اور وہ چھوڑے گئے. اب یہ ہے، اب خداوند یسوع مسیح جو ہیں یہاں پر اناؤنس کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ خداوند جس مقصد کے لیے میں صلیب پر تھا وہ پورا ہو گیا ہے، میں چھوڑا گیا ہوں. اب یہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور تھیالوجی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گناستی لوگ یہ کہتے تھے، نوسٹرسزم جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح وہ ڈیوائن ہو سکتا ہے لیکن وہ ہیومن نہیں ہو سکتا. اور یہ کلمہ جو ہے ہم خداوند یسوع مسیح کہ اس دکھ کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اس کو فزیکلی ہو رہا ہے. یہ جو گناستیت کے ماننے والے ہیں، ذرا وہ یہ کہتے تھے، چند ایک پوائنٹس ان کے گناستیت جو ہے ان کا سب سے جو بڑا پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میٹر ہے یہ بیڈ ہے، برا ہے، اور روح جو ہے وہ پاک اور پاکیزہ ہے. لہٰذا خدا کا انسانی جسم میں آنا ناممکن ہے، کیونکہ ایک پاک چیز ناپاک مادے میں ڈیویل نہیں کر سکتی، اس میں رہ نہیں سکتی. یہ ان کا بیسک جو ایمان تھا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند یسوع مسیح الہی ذات تو ہے لیکن وہ فزیکل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پانچواں کلمہ بھی جو ہے وہ اس کی فزیکل سفرنگ کا ہے. سو یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا جو دکھ ہے اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے تاکہ گناستیت کو بھی جواب دیا جائے، تاکہ ان کو سمجھایا جائے کہ یہ کیا ہے. پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بائبل کے اصول کے مطابق اگر جب تک تو وہ جو باڑ ہے ان کے چوگرد ہے اور وہ تحفظ میں ہے، اب وہ اٹھا لی گئی ہے. ان کا جو ان کے اوپر جو پروٹیکشن ہے کسی بھی ایماندار کا جو حق ہوتا ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو گارنٹی ہے کہ یہودا اسکریوتی اس کو پکڑوا نہیں سکتا تھا. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو سپاہی باغ گتسمنی میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو یہ رومی عدالتیں اور یہودی عدالتیں اس کے اوپر ججمنٹ نہیں دے سکتی تھیں. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو پلاطوس اسے سزائے موت کا حکم نہیں دے سکتا تھا. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو اس کو کوڑے نہیں لگ سکتے تھے. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو اس کے ہاتھوں میں کیل نہیں لگ سکتے تھے. اگر خداوند یسوع مسیح چھوڑا نہ جاتا تو کبھی بھی اس کی مصلوبیت نہ ہوتی. اس کے چھوڑے جانے سے ہی ہماری نجات ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ نہ چھوڑا جاتا تو ہم چھوڑے جاتے. لہٰذا ایمانداروں کے لیے آج یہ بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ وہ چھوڑا گیا تاکہ ہم نہ چھوڑے جائیں، ہم نجات یافتہ ہو جائیں. خداوند آپ سب کو یہی نجات کا تجربہ عطا فرمائے. پریز گاڈ. زبردست، تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں، خوبصورت باتیں، اور جو خدا کے کلام پہ جن کی بنیاد ہے، بیس ہے، وہ باتیں آپ تک پہنچی. اور یقیناً اب ہم اس بات کو سمجھ گئے ہیں. جن لوگوں کے ذہن میں اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ پیالہ جس کے لیے یسوع مسیح بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں
مسیحی تو اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے، لیکن دیگر جو لوگ ہیں اکثر یہ اشتہار دیتے رہتے ہیں جی وہ دکھوں سے ڈر گیا، وہ اپنی موت سے خوف زدہ تھا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑی خوبصورتی سے خداوند کے خادم نے ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا ہے، اس بات کو واضح کیا ہے کہ اس پیالے کا کیا مطلب تھا، اور اب جو چھوڑا جانا ہے اس میں کیا راز پنہاں تھا، اگر چھوڑا نہ جاتا تو کیا کیا نقصانات ہو سکتے تھے۔ اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے چھوڑے جانے کی اس اذیت، اس تکلیف کو برداشت کیا تاکہ ہمارا میلاب ہو سکے، ہم اس جگہ پھر سے بحال کیے جا سکیں جہاں سے ہم نکال دیے گئے تھے گناہ کی وجہ سے۔ سو خداوند کا شکر ہو، خداوند یسوع مسیح نے اس کا کفارہ ادا کیا ہے، اس کے لیے اپنی قیمت ادا کی ہے اور جان دے کر ہمیں محفوظ رکھا ہے، بچا لیا ہے۔ بہت اچھا ہے، زبردست ہے اگر ہم اس کفارے کو اپنی زندگیوں میں عملی جگہ دیں۔ اگر صرف سننے تک محدود رہیں گے تو اس کفارے سے آپ فیض یاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس کی پوری برکت آپ نہیں لے سکتے ہیں جب تک آپ اس کفارے کا حصہ نہیں بنتے۔ تھینک یو سو مچ۔ ہم یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے، پروفیسر عظیم رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پروفیسر صاحب، یہاں پہ تاریکی چھانے کے تعلق سے جو ذکر ہے تو بہت ساری تھیولوجیز پیش کی جاتی ہیں اس تاریکی کو لے کر، ان غلط فہمیوں کا بھی ازالہ کیجئے اور جو حقیقت ہے وہ بھی ہمارے ناظرین اور سامعین کے سامنے پیش کریں پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو جب بھی ہم خدا کے کلام کی ایکسپوزیشن کرتے ہیں تو ایکسپوزیشن کے اندر ایک تو جانرا بڑا ضروری ہے، ادب دیکھا جائے کہ کیا سینس ہے گفتگو کی، یہ ایک ہرمانوٹکس میں یا علم التفسیر میں ایک اہم حصہ ہے۔ دوسرا اس کے بعد ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ورڈ سٹڈی دیکھیں کہ آیا جو الفاظ کا استعمال ہے اس کی نوعیت کیا ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ اس کی گرامیٹیکل پوزیشن دیکھی جائے تاکہ لینگویج سمجھ آئے۔ ایکسیجیزس کا پرنسپل یہ ہے کہ رائٹر کیا کہنا چاہتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ آپ کیا، وہ تو ایسے جیزس ہو جائے گا نا، پٹ دا انٹو سم تھنگ، پٹ انٹو دا ٹیکسٹ، اپنی بات متن میں ڈال دینا، دیٹ از ڈینجرس۔ لیکن متن میں سے نکالنا یہی تفسیر ہے، اور اس کے لیے آپ کو ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا آپ یہ ویک ایریا ہے۔ ایک تو بہت سارے جو علم التفسیر کرنے والے ہمارے کئی خادم ایسے ہیں وہ جو گرامر سے بھاگتے ہیں اور اوریجنل لینگویج بہت کم ان سے استفادہ حاصل کر پاتے ہیں۔ دوسرا جانرا کی سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس سے پھر جب آپ کانٹیکسٹ تو ڈیفینیٹلی بادشاہ ہے، اس کے بغیر تو آپ آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو یہ پرنسپل ذہن میں رکھنا ہے کہ بائبل مقدس میں جو کہ ڈفرنٹ ادب ہے، ادب کی کئی کائنڈ ہیں اس کے اندر، تو ایک تو یہ۔ دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یسوع مسیح کی ذات پر ایک عرصہ بحث ہے گرجے کے اندر، اسی لیے کالسیڈونین کریڈ بھی بنا، اور وہ بنانے کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ یہ ڈیفائن کیا جائے کہ یسوع مسیح کی جو ذات ہے یہ ہے کیا، ہو از جیسس۔ یہودیوں کے لیے بھی خدا بطور باپ، پروردگار، پالنہار مشکل نہیں تھا۔ روح القدس کو بھی وہ ایمان رکھتے تھے، خدا کے روح پر ایمان رکھتے تھے۔ مسئلہ ادھر بھی یسوع مسیح کی ذات ہی تھا کہ آیا ہی از دا سن آف گاڈ، اگر سن آف گاڈ ہے تو ڈیوائن ہے، نہیں ڈیوائن، یہ ایک بحث ہے جس کے لیے ہم علم الہیات کے اندر جو پرنسپلز
خصوصی طور پر کوئی بھی تھیولوجی اس وقت تک کریکٹ نہیں جب تک کرنے والا تھیولوجی ایگزٹ جیسس کے پرنسپلز کو نہیں سمجھتا. کیونکہ چاہے وہ سسٹمیٹک ہے چاہے بیبلیکل ہے، جب تک وہ کلام کو درست گرامر کے تھرو اور تھیولوجیکل پرسپیکٹو کے تھرو سمجھ نہیں پائے گا، مشکل ہوگی. تو ایک تو یہ، اس لیے بعض دفعہ سننے والوں کو زیادہ ڈیپینڈیبل ہونا پڑتا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، کیونکہ وہ خود بعض دفعہ ان باتوں کو چیک کرنے کی، سمجھنے کی ویلیو شاید نہیں رکھتے. اس لیے وہ بیریا کی جو کلیسیا والا ایک حوالہ اعمال کی کتاب ہے نا، کہ وہ گھر جاتے تھے، گھر جا کے چیک کرتے تھے، کھولتے تھے کہ آیا جو کچھ سنا ہے ایسے ہی ہے یا نہیں ہے. وی موسٹ پیپل ڈیپینڈیبل. میں نے اگر جو کہہ دیا ہے لوگوں نے کہنا چونکہ پروفیسر عظیم صاحب نے بول دیا یہ 101% سچ ہے، لیکن کبھی جا کے چیک بھی کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے. یہاں پر جو اندھیرا آپ نے جو کویسچن ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. بہت اچھی دو پہر کی تشریح پروفیسر صاحب نے کر دی ہے. اور ملک میں اندھیرا چھا گیا. اب سکوٹیا گریک کا لفظ ہے، فیمنن ناؤن میں بھی آیا ہے، میسکولن ناؤن میں بھی آیا ہے، مذکر میں بھی ہے، مؤنث میں بھی ہے. اب یہ جو اندھیرا ہے، ایک تو غلط تھیولوجی جو آپ نے عقیدہ بولا ہے کہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ گرہن ہو گیا تھا، چاند گرہن، اور اس کی وجہ سے سورج جو ہے وہ اپنا ڈسپیئر ہو گیا، اور یہ کوئی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے. کچھ تو یہ ڈیٹ تک بھی نکال دیتے ہیں کہ وہ ڈیٹ ہی آ رہی تھی، اور اس وجہ سے وہ ایکلپس ہو گیا، اندھیرا چھا گیا. اس میں کیا بڑا کوئی حیران کن بات ہو گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وقت ملک میں اندھیرا چھا گیا. یہ غلط تھیولوجی ہے. ایک کیوں غلط ہے؟ کیونکہ یہ پرسپیکٹو ایک تو ایگزیجیٹیکل نہیں ہے، دوسرا لفظ اندھیرا صرف مارکس میں ہی نہیں ہے بلکہ متی میں بھی لکھا، لوکا میں بھی لکھا، کئی کچھ ریفرنسز میں پہلے آپ ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ تشبیہتاً ہے، سمبولیکل. ایک تفریح تو یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ایک اندھیرا ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے، خداوند یسوع مسیح جو صلیب پر ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے کلمات جو چل رہے ہیں، ایبسولوٹلی اندھیرا چھایا ہے. لیکن یہ جو کچھ بھی صلیب پر ہو رہا ہے، پیش گوئی جو پروفیٹک کلام میں مقدس میں درج ہے، دیکھیں نا، وہ پورا ہو رہا ہے. بائبل مقدس میں اندھیرا بدی کی قوتوں، تاریکی کی قوتوں، ابلیس کی سلطنت کے ساتھ الیگوریکل تشبیہتاً کلام ہے. یہ بھی ایک اصطلاح ہے کہ ایک تشبیہ کے طور پہ ایک سمبولک پکچر بھی ہے. جو ہو رہا ہے ابلیس کو پتہ چل رہا ہے کہ واٹ از گوئنگ آن. بائبل مقدس میں اگر میں آپ کو میرے ساتھ اگر آپ ایک ریفرنس دیکھیں، لوکا رومیو کا خط اس کا 13 باب، سیم ورڈ دیکھیں. جب ہم ایک اور پرنسپل میں بتاؤں، جب بھی کسی لفظ کی جس کو ہم کہتے ہیں ورڈ سٹڈی، جب بھی کسی لفظ کی ورڈ سٹڈی کی جاتی ہے اوریجنل لینگویج میں، تو ہم اس کو کنکارڈنس میں بھی چیک کرتے ہیں. آیا یہ سیم لفظ، سیم گرامر کہاں کہاں یوز ہوا ہے اور کس کس معنوں میں یوز ہوا ہے. اور جب تک وہ سارا سروے نہ ہو جائے ہم اس کو فائنل تھیولوجی میں موو نہیں کر سکتے. تو سیم چیزیں گرامیٹیکل چینج ہو سکتی ہیں. لکھا ہے 13 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا. تو ایک تو تشبیہتاً یہ کہ اب تاریکی شکست کھانے والی ہے، جو گناہ کو پیش کر رہی ہے، جو بدیوں کو پیش کر رہی ہے. یسوع مسیح پر یہ ساری بدیاں انڈیل دی گئیں، گناہ ٹھہرا دیا گیا، تاریکی نے اپنی طاقت لگا کے دیکھ لیا. لیکن دن نکلے گا، یہ ہارے گی. یہ لٹرل نہیں ہے. جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سائنسی کام ہو گیا ہے یا کوئی سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے یا کوئی سب غلط ہے. آپ بائبل مقدس میں لفظ تاریکی کو سروے کریں خداوند کے پرسپیکٹو سے. دن نکلنے والا ہے، پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار لیں. روشنی کون؟
یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے اس میں زندگی تھی. کس میں؟ یسوع مسیح میں. کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے صلیب پر. یہ ذہن میں رکھیں. کامل خدا کامل انسان. اس نے کہا کوئی طاقت نہیں, میں اپنی مرضی سے اپنی جان دے رہا ہوں, اپنی مرضی سے لے رہا ہوں, اس کو واپس لے لوں گا. کسی کا اختیار نہیں. اس لیے کیلسیڈونین کریڈ اگر پڑھیں, میں ناظرین کہوں گا اس کو انٹرنیٹ سے پڑھ کے دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اس عقیدے کے اندر مسیح کی ذات کے اوپر کیا گفتگو ہوئی ہے. ہم مسیح کی ذات کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ جیسے رسولوں کا عقیدہ پڑھ کے ہم تثلیث کو سمجھتے ہیں, اسی طرح آپ یہ کیلسیڈونین کریڈ کو پڑھ کے یسوع مسیح کی ذات سمجھ سکتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے, بزرگوں نے, ارلی فادرز نے خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھا کیسے ہے اور سمجھ کر اس کو عقیدہ کیسے بنایا ہے. پھر اس عقیدے کو بائبل کی کسوٹی پہ چیک کر لیں کہ آیا یہ غلط بنا ہے یا درست بنا ہے. لیکن اس میں زندگی تھی اور زندگی آدمیوں کا نور تھی, انسانیت کا, اور نور طریقی میں چمکتا ہے اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا. سیم اسکوٹیا, دا ورڈ از سیم ان گریک, سیم ورڈ جو مرکس کے انجیل میں یوز ہوا ہے. تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا, طریقی نے پورا زور لگا. لیکن ذہن میں رکھے کہ ابلیس خدا نہیں ہے, قادر مطلق خدا ہے جو ثالوث ہے, ٹرینٹی ہے. خدا باپ بیٹا روح القدس کی جو یونٹی ہے ٹرینٹی کے اندر یا ثالوث ہے, انسانی عقل اور سمجھ سے باہر ہے. ہم جتنا مرضی بھی منطق لگا لیں, دلیل دے لیں, we cannot understand God is infinity God, لامحدود ہے. اور لکھا ہے کہ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. تو یہ جو تاریکی کا منظر ہم دیکھ رہے ہیں سارے, یہ بائبل کے اندر گناہ, بائبل کے اندر ابلیسی سلطنتیں, بائبل کے اندر تاریکی شیاطین کی طاقت کے ساتھ ملاپر ہے جو شکست کھانے والی ہے. اور لکھا تاریکی نے اسے قبول نہ. ایک ریفرنس میں آپ کے سامنے اور دینا چاہوں گا, اور وہ ہے کولوسیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت کے اندر لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر. یہ حالت ہے, بجائے کہ ہم اس کو دیکھتے رہیں. یسوع مسیح کہ نا روشنی نکلنے والی ہے, نور چمکا ہے, اور انسان اس نور کیا ہے سر؟ لائٹ, روشنی جو ڈیڈ ہے. انسان کو تو ڈائریکشن ہی نہیں ملتی پاک زندگی گزارنے کی. اتنا زبردست گناہ کے قبضہ کیپٹیوٹی, اسیر کیا ہوا ہے گناہ نے انسان کو. جسم نے, ابلیس نے, بدیوں نے, تاریکیوں نے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے, کنٹرول کیا ہوا ہے اس کو. اس لیے وہ نکلنا بھی چاہے تو نہیں نکل سکتا. لوگ کہتے نہیں یار دیکھیں فضل, ابھی آپ گناسٹسزم کی بات کر رہے تھے, کیوں انہوں نے کہہ دیا کہ میٹر برا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے تھے جی جسم سے تو اچھائی ہو ہی نہیں سکتی, جسم سے تو برا ہی کام ہونے, یہ تو بنا ہی برائی کے لیے ہے. تو یہ تھیولوجی نے چرچ کو ڈسٹرب بھی کیا کہ جی ہم گناہ کرتے رہتے ہیں, تیرا فضل میرے لیے کافی ہے, اور جتنے مرضی گناہ میں لاتپات رہیں, کیونکہ گناہ تو نیچر ہے, گناہ تو فطرت تو بدلتی ہی نہیں. فطرت چونکہ بدلتی نہیں, مذہب پھر وہ تو مذہب ہو گیا. اگر فطرت ہی نہیں بدلی, اگر آپ کو طریقے کے قبضے سے چھوٹے ہی نہیں, تو پھر یسوع مسیح کا مکاشفہ آپ تک پہنچا ہی نہیں. آپ کو یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت, رینسم, ریڈیمشن, ریڈیم, آپ چھڑائے گئے ہیں. لیکن کہاں سے؟ کہیں پھنسے ہوئے تھے یہاں, یس, کہاں؟ تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا, جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. تو یہ جو تاریکی کا ہم منظر دیکھ رہے ہیں, اس کو بائبل مقدس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, اور صلیب پر خدا بنی اسرائیل کو, پوری دنیا کو, جو کوئی بھی اس پر ایمان لائے گا, بلکہ کائنات کو, رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں تو لکھا ہوا ہے کہ کائنات, پوری مخلوقات کمال آرزو سے دیکھ رہی ہے, کمال آرزو. ایوری تھنگ واز ڈسٹرب بیکاز آف سن, اور طریقی نے اس کو قبضے میں لی. اب طریقی اس پر زور لگا کے دیکھنے لگی.
اور آگے ہم کلمے میں دیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس طریقے کو کیسے روشنی میں بدلے گا اور کس طریقے سے یسوع مسیح اس کا اینڈ کر دے گا. اور وہ اینڈ بیسیکلی وہ طریقی نہیں جو باہر ہے بلکہ ہمارے اندر ہے. تو میں آج کہوں گا کہ ہم اس مکاشفے کو سیلیبریٹ کریں اور جانیں کیا میں طریقی کے قبضے سے چھٹ گیا ہوں, کیا واقعی میری زندگی میں نئی روشنی آ گئی, نور چمکا ہے میری زندگی میں اور میں بدل گیا ہوں. دس واٹ آئی مین. پریز گاڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں اس اچھی تفسیر کے لیے اور خداوند کے تمام خدام کے لیے جنہوں نے بڑی زبردست باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. تھینک یو پروفیسر صاحب, تھینک یو, گاڈ بلیس یو, خداوند آپ کو برکت دے. اور یقیناً ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ وہ تمام جو کویسچنز اور سوالات آپ کے ذہنوں میں موجود تھے کافی حد تک انہیں کلیئر کر دیا گیا ہے. اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویسچن ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ضرور ہم تک پہنچائیں, فیڈ بیک دینا چاہیں ضرور دے سکتے ہیں. اسی طور سے کوئی دعا یا درخواست ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی کوئی ٹیسٹیمنی گواہی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. ناظرین ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.